अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू 105 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहले भी गोश्त गुजार हो चुका हूँ कि अमलियात की वजह से ज़िंदगी में अजीबोगरीब वाक़यात देखने सुनने को मिलते रहते हैं। कुछ अरसा पहले की बात है कि मुझे एक जानने वाले की फ़ोन कॉल आई कि मेरे बेटे, जिसकी मंगनी कुछ दिन पहले साथ वाले शहर की है, ने आपका ज़िक्र अपने ससुराल में किया था, तो उनके घर कोई मसला है, तो मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैंने जाने की हामी भर ली। अगले दिन अलैल सुबह वक्त मुकर्रर पर वो गाड़ी लेकर आ गए। मैं तैयार बैठा था। अल्लाह का नाम लेकर हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र शुरू होते ही आलो अहवाल के बाद कहने लगे कि मसला ये है कि मेरी बहू की बड़ी बहन है, काफ़ी सालों से इसे असेब है, इसी के लिए हम जा रहे हैं। मैंने इससे पूछा कि इसे असेब ही है या ये आप कैसे जानते हैं? तो वो बोले कि ना तो वो खाना खाती है, ना किसी को मिलती है, अलग अपने कमरे में खुद को बंद रखती है। खुद बातें सुनकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मरीज़ा असेब का शिकार हो, और अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जानबूझकर घर वालों को तंग करते रहते हैं। ऐसे मरीज़ों के ड्रामे और इनके घर वालों की मजबूरी से जाली आमल और पीर बहुत फ़ायदा उठाते हैं। खैर, इस तरह के मरीज़ हमेशा मेरी उकताहट और बेजारी का सबब बनते हैं, और मैं इसके घर वालों को लाजमी कह कर उठता हूँ कि मेरा वक्त बर्बाद करने का शुक्रिया, आपके मरीज़ को ऐसा कुछ नहीं। खैर, बातें करते करते हम साथ वाले शहर पहुँच गए। थोड़ी देर तक हम एक बड़ी कोठी के गेट पर थे। हारन की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला गया। पोर्च में हम उतरे तो हमारा इस्तकबाल एक बारिश सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग ने किया। ड्राइंग रूम में पहुँचे तो 2-3 और घर के अफराद आ मिले और हमारे साथ ही बैठ गए। चाय और नाश्ता आ गया। इससे फारुग होकर वही बुज़ुर्ग बोले कि आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि मेरी पोती, जो कि बहुत ही ज़हीन थी, बचपन से हर क्लास में पहली दूसरी पोजीशन लेती आई है, इसकी जहानत और शौक़ की वजह से इसे मेडिकल में दाखिला दिलवा दिया, और वो बहुत खुश थी और दिल लगाकर पढ़ रही थी। मेडिकल के तीसरे साल इसे चंद दिन की छुट्टियां थीं। वो बहुत खुश वापस आई थी, मगर चंद दिन गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने महसूस किया कि वो खामोश रहने लग गई है। इसी स्नाम में बच्ची का वालिद बोला। मैंने इसकी माँ से कहा कि तुम इससे पूछो क्या मसला है। बहुत पूछा, मगर उसका एक ही जवाब कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। बच्ची ने खुद को कमरे तक महसूस कर लिया। खाने का कहा जाता तो खा लेती, ना कहें तो ना खाती। रात को अगर इसके कमरे में कोई जाता तो इसको जागते पाता। छुट्टी के आखिरी दिन उसने पढ़ने से इनकार कर दिया। इसकी कैफियत देखते हुए हमने भी ज़बरदस्ती ना की। फैमिली डॉक्टर से टाइम लिया गया। उसने नफ्सियाती मालिज के पास जाने का मशवरा दिया। नफ्सियाती मालिज ने कुछ सवाल किए। बच्ची ने बस एक ही जवाब दिया कि मेरा दिल नहीं लगता। डॉक्टर ने बेआरामी की वजह से ऐसा हो रहा है कहकर नींद की दवाई तजवीज़ कर दी। जब किसी डॉक्टर के पास जाना होता, वो एक बार कहने पर ही तैयार हो जाती। एक बात हमने नोटिस की, जिसकी वजह से हमें लगा कि शायद कोई असेबी मसला है। जब भी इसे के कमरे में कोई जाता, इसको कपड़ों की अलमारी, जो कि लकड़ी की है, इसकी तरफ देख के हंसता हुआ पाता, मगर आने वाले को देखकर खामोश हो जाती। इसलिए जो हमारे पीर साहब की वफ़ात के बाद जो इनके खलीफा हैं, इनको बुलाया गया। उन्होंने ये कहकर इस पे जादू है कुछ तवीज़ दिए और चले गए। इसके बाद काफ़ी सारे आमिल बुलवाए गए। सब ने यही कहा कि इस पर जादू है, इसलिए ऐसा कर रही है। जब से ये तवीज़ों से इलाज शुरू किया है, इसने बिल्कुल ही कमरे से ख़ुद को बंद कर दिया है, और जब भी इसके कमरे में जाएं, इसे घुटनों में मुंह छुपाए आंसू बहाते हुए देखते हैं। इस बात को 2 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। इसके चुप होने के बाद इसकी बीवी बोली, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने कागज़ पेंसिल मंगवाने को कहा और बच्ची का मुकम्मल हिसाब
کر کے دیکھا تو نہ کوئی نفسیاتی بیماری نکلی اور نہ ہی جادو ٹونا، اگر نکلا تو اسیب کا اثر۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا مجھے مریضہ کے پاس کمرے میں لے چلیں۔ بچی کے دادا اور والد مجھے ساتھ لے کر بچی کے کمرے تک پہنچے۔ اس کے والد نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کر مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں اندر داخل ہوا۔ میری نظر بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ میں نے سلام کیا تو لڑکی نے منہ اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کے ہنس رکھے صوفے پر بیٹھنے کے بعد میں نے کہا، بیٹا کیسی ہو آپ؟ وہ بولی، میں ٹھیک۔ اس کے مختصر سا جواب سن کر میں نے کہا، مجھے یہاں اس لیے بلوایا گیا ہے کہ میں یہ جان کر بتا سکوں کہ آپ کو مرض لگ گیا ہے۔ 2 سال سے آپ نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، پڑھائی میں بھی چھوڑ دی ہے، سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں اور مجھے تو لگتا ہے آپ خود پریشان ہیں اور اداس ہیں۔ وہ بولی، انکل آپ نہیں جان سکتے کہ میں کیوں پریشان ہوں اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر میں اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا آپ مجھے اپنا سارا حال بتا دیں گی؟ اس نے جی بتا دوں گی۔ لڑکی کے والد اور دادا دونوں خاموش بیٹھے گفتگو سن رہے تھے۔ لڑکی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، نہ تو آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی تعویذ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے جو بلائی نہیں پائی جا رہی۔ میری بات سنتے ہی لڑکی چونک گئی اور رونے لگ گئی اور میں نے اس سے کہا کہ میں اس وقت ہی کچھ کر سکتا ہوں جب تک مجھے ساری بات کا پتہ چلے گا۔ لڑکی نے کہا، میں جب چھٹیوں میں واپس آئی تو گھر والوں سے مل جل کر اپنے کمرے میں آ کر کچھ سامان رکھنے لگی تو کمرے میں اچانک بہت پیاری اور محسور کن خوشبو پھیل گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید باہر حال کمرے میں گھر کے کسی فرد نے کوئی پرفیوم لگایا ہے اور شاید اس کی خوشبو ہے۔ کچھ دیر بعد خوشبو کا آنے کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے شاور لیا اور کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے لگی، آنکھیں بند کی۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں سو گئی۔ شام کو امی نے اٹھایا۔ میں فریش ہو کر باہر ہال میں چلی گئی۔ جاتے ہی میں نے بھائی سے پوچھا کہ کون سا پرفیوم لگایا تھا تو اس نے کہا، آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، دادا ابو سے پوچھا، شاید انہوں نے کوئی عطر لگایا ہو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے آ گئی۔ میں نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی کہ اچانک دوبارہ سے وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی محسور کن خوشبو میں بتا نہیں سکتی۔ میں بیٹھ گئی اور آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس خوشبو کو اپنے اندر سما لوں۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد خوشبو آنا بند ہو گئی۔ میں اٹھی اور کپڑے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع ہو گئی۔ کپڑے رکھ کر میں واپس مڑی تو میری نظر بیڈ پر پڑی اور اس پہ ایک طے شدہ کاغذ پڑا تھا۔ میں نے وہ کھولا تو اس پہ السلام علیکم لکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا۔ میں نے اسے کمرے میں پڑی ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ کچھ دیر مصروف رہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہی میرا ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، کاغذ کھولا۔ اس پہ لکھا تھا، آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اسے ردی سمجھ کر پھینک بھی دیا۔ میں یہ پڑھ کر حیران و پریشان تھی۔ مجھے یاد تھا کہ اس سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک میرے ناک سے وہی مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑے ایک اور کاغذ پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھایا۔ اس پہ لکھا تھا، یہ سب آپ کے لیے پریشان کن ہے مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ میری حیرانی اب تجسس میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میری جگہ اور کوئی ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا۔
مگر وہ خوشبو ایسی میرے دل و دماغ کو محصور کر رہی تھی کہ مجھے خوف کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک کاغذ میری جھولی میں آ گرا، اس پہ لکھا تھا، آپ کا خادم۔ میں نے کہا، میرے سامنے آؤ۔ ایک اور کاغذ میری جھولی میں آ گرا جس پہ لکھا تھا کہ نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ میری اور اس کی بقیہ ساری رات اسی طرح باتیں ہوتی رہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے اور اسے میری آنکھیں اور بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلد واپس آتا ہوں۔ وہ تو چلا گیا، ساتھ ہی خوشبو بھی، اور مجھے یوں لگا جیسے میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر وہ 2 دن نہیں آیا۔ میں ان 2 دنوں بہت بے چین رہی، مجھے کچھ اچھا نہ لگتا تھا۔ جب 2 دن بعد میرے کمرے میں خوشبو پھیلی تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کل کائنات کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں جب بھی بولتی، جو سوال کرتی، اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا ہوا مل جاتا۔ میری ایک ہی تکرار ہوتی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کا ایک ہی جواب کہ ایسا ممکن نہیں۔ میں اس دوران کمرے تک محدود رہ گئی تھی۔ جب وہ موجود ہوتے میں کمرے کو بند کر دیتی، اور جب وہ چلے جاتے میں ان کی باتوں یاد میں کھوئی رہتی۔ جب ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا، اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پہ لکھا ہوا، ایک تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تمہارا جو علاج کروائیں خاموشی سے کروا لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میری قسم میرے سامنے آئیں۔ مجھے جواب ملا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو 2 مشکلیں بن جائیں گی۔ میرے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہوں، اور میرے لیے پابندیاں بڑھ جائیں گی، اور دوسری مشکل یوں، آپ مجھے کبھی بھول سکتی ہیں مگر مجھے دیکھ لیا تو کبھی نہیں بھول پائیں گی۔ یہ جواب پڑھ کر تو میں نے پڑھ تو لیا، مگر میں سمجھ نہ سکی۔ میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ ہار مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں ایک انتہائی دبدبے والی بری بری آواز آئی کہ آنکھیں کھولیں۔ میں نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھولی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اس لمحے کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے کمرے میں دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پہ بے حد پریشانی دیکھی، اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں پریشانی اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ جا چکے تھے۔ دھواں بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس واقعہ کے کئی دن بعد جب تک میرا رابطہ نہ ہوا، میری مانو جیسے دنیا لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا۔ میں اپنی نادانی پہ سارا دن روتی رہتی۔ میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے منع کر دیا۔ کئی ہفتہ گزر گئے۔ ایک دن میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی۔ میں کافی دیر ان کا نام لے لے کر پکارتی رہی، مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا۔ خوشبو آ تو رہی تھی مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اس وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں نے آپ سے رابطہ رکھا تو میرے ساتھ آپ کو بھی صدا ملے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا، مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میرے اس آخری پیغام سے ہمیشہ آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ اس رقیے کو پڑھ کر میں دنیا ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے جب کسی علاج کا کہہ دیتے میں چپ کر کے کروا لیتی۔ بہت لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا، یہ کہہ
کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے والد، دادا اور میں سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے پہ لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا لپٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی، جیسے سندل، عنبر، عود، کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو نے دماغ تک معطر کر کے رکھ دیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے ہٹی نہ تھی۔ خوشبو کی سحر انگیزی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا جس پر ہو بہو ویسی تحریر تھی جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپس لڑکی کو دیا اور کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد، اور آپ وہیں سے نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ مختصر یہ کہ کچھ دن اس بچی کا روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتہ بعد بچی کی مجھے کال آئی۔ اس نے کہا، میں آج اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط بہا دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات بتاتا جاؤں، آج تک میں وہ خوشبو نہیں بھول سکا، نہ بھول پاؤں گا۔